बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक जो है हमारे इस चैनल पे यानी वाइटल न्यूज़ पे नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उनको हर नोटिफिकेशन यानी हर हमारी वीडियो जो है वो उनको मिलती रहे। अब बात करते हैं कुछ इंतहाई अहम खबरें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। पहली खबर तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान साहब ने, जो कि एलिवेट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन चुके हैं वो, लेकिन उन्होंने अभी तक लाहौर हाई कोर्ट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट का चार्ज जो है वो अभी तक छोड़ा नहीं है। इवन वो अभी तक इस्लामाबाद भी नहीं आए हैं, वो अभी तक वहीं हैं। तो कल उन्होंने एक रावलपिंडी में के फंक्शन में कहा, एक तरीके से उन्होंने बाकायदा इस बात का अंदिया दे दिया, ऐलान कर दिया कि हमें जो है इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को दूर करना है और बड़ा दिलेरी के साथ उनसे मुकाबला करना है और उनको जो उनकी इंटरफेरेंस है उसको हर सूरत में ख़त्म करना है और ये हम ख़त्म कर लेंगे। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जो कि एक बड़ा बयान है और एक तरीके से ज़ाहिर है कि इस पर फिर तबसरे शुरू हो गया। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इशारा है किसी भी इदारे को या किसी भी आदमी को कि एक दूसरे के इदारे पे एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने का कोई हक़ नहीं है। वो अपने इदारे के अंदर ही रहें, अपने इदारे में एक इदारे को दूसरे इदारे के अंदर मदाखलत करना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है मैं समझता हूँ। और इस तरीके से बहुत से लोगों पहले मुबस्सिरीन भी कह चुके हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का जो भी आपस में जो मदाखलत है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर एक सवाल पैदा होता है, एक मुबस्सिर का ये कहना है कि अगर आप देखें पिछले अदवार में तो इस्टेब्लिशमेंट को अदलिया में लेके कौन आया। बहुत से ऐसे लोग थे जो अदलिया के लीडर थे, वो खुद घसीट घसाट के जो है इस्टेब्लिशमेंट को अदलिया में लेके आए और बहुत सारे ऐसे फैसले होते थे जो ख़ास तौर पे जो है इस्टेब्लिशमेंट के फैसले होते थे और अदलिया उसको जो है एक तरीके से फैसले देती थी। तो ये बहुत सारे अदवार में होता रहा है। अगर पिछले अदवार में भी देखें तो इसमें बहुत से चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं। इस तरीके से लोगों ने कहा कि बहुत से अदवार पहले गए हैं और उसमें आप देख लें कि कौन कौन से फैसले नहीं हुए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस था उसमें भी यही हुआ और आखिर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना कि भाई अदालत की जो है एक तरीके से उसके अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस थी। तो इस तरीके से ये बात सामने आई। एक मुबस्सिर का कहना है, उसने इस पे जो एक तरीके से तबसरा किया है, तो मैं उस पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो पिछले अदवार में अगर देखा जाए तो बहुत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के जजेस हजरात को जो है लोगों ने ये कहा है कि इंटरफेरेंस जो ये होती है या हो रही है पिछले अदवार से, खुद जो है अदलिया के कुछ ऐसे लीडर थे जो घसीट घसाट के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को अंदर लेके आया और इस तरीके से इंटरफेरेंस मुसलसल चलती रही। तो ये कोई आज से नहीं है, पिछले कई अदवार से ये चली आ रही है। लेकिन ये बहरहाल एक जो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर साहब ने ये कहा है, यानी शहजाद अहमद ख़ान साहब ने कहा, एक अच्छा इक़दाम है और किसी भी इदारे को एक दूसरे इदारे में एक तरीके से मदाखलत का हक़ नहीं होना चाहिए। तरीके से लोगों का ये कहना है जिस तरीके से भुट्टो साहब के केस में अदलिया का जो है वो इस तरीके से किरदार था, इसी तरीके से इमरान खान साहब के दौर में भी जो है अदलिया का किरदार था और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, वो भी आपके सामने है। किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहबा को जो है इस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो फैसले हुए वो भी आपके सामने है। और इस तरीके से लोगों का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने बाकायदा जो है फैसले डिक्टेट करवाती थी अदलिया को और वो अदलिया जो है वो आगे करती थी। तो ऐसे बहुत से इक़दाम सामने आए हैं। अब लोगों का ये कहना है कि आप ये ठीक है, आपने ये कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालात जो इस वक्त हैं उसमें तो अगर आप इस किस्म की कदगन लगा देंगे तो मुबस्सिरीन का ये कहना है कि जो हालात हैं इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो फिर वहाँ वो कहाँ जाके कंट्रोल होगी। अदलिया को ये चाहिए कि जिस तरीके से पहले जो हालात थे, यानी जिस तरीके से उन्होंने जो मुश्किलात भुगती हैं उसका कम अज़ कम, या उन्होंने जो गलत फ़ैसले किए हैं या गलत फ़ैसले हुए हैं उसको उनका एतराफ़ करना चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें ठीक नहीं कर सकते या ठीक करने का अज़म भी है तो कम अज़ कम एतराफ़ तो करेंगे पिछले तमाम जो है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका उनको एतराफ़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है फिर एक डोमेन क्रिएट करना चाहिए बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और साथ में बैठें और फिर एक लाएअमल तैयार करें। तो लोगों का ये कहना है कि ठीक है, मदाखलत वाकई नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के इदारे की, और ख़ास तौर पे अदालत में अदलिया का तो बिल्कुल भी, अदलिया के अंदर तो बिल्कुल भी जो है एक तरीके से
انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پھر لوگ عدالت کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے بیٹھیں، دونوں بیٹھیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ جو ہے جو بھی غلطیاں پہلے ہوئی ہیں اس کا اعتراف بھی کریں اور آئندہ نہ غلطیوں کرنے کی ویڈیو جو ہے ایک طریقے سے اعادہ کریں یا فیصلہ کریں اور اس کے ساتھ ایک ڈومین کریٹ کریں اور پھر ایک آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے. اس سے ہی معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ویسے لوگوں کا یہ کہنا ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی ادارے کا جو ہے عدلیہ پہ جو ہے ایک طریقے سے اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے اور عدلیہ میں کسی بھی صورت میں کسی بھی ادارے کا جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں بھی سماعت ہوئی اور سماعت کے درمیان جیسے ہی سماعت اسٹارٹ ہوئی تو عمران خان صاحب جیسے ہی عدالت کی طرف بڑھے تو انہیں دیکھا کہ ان کے وکلا کے ساتھ جو ہے بیرسٹر دانیال صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور بیرسٹر دانیال صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے بڑا خفگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلا تو باہر لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں. بڑے سختی سے ایک طریقے سے جملے انہوں نے کہے اور ان سے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طریقے سے سب لوگ بہت حیران ہوئے ان کی اس خفگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور سب نے کہا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اتنا خفگی کا اظہار کیا اس پہ جج صاحب بھی بڑے حیران ہوئے کہ عمران خان صاحب کو اتنا غصہ کیوں آ گئے. لیکن بہرحال پھر جب یہ زیادہ ہنگامہ بڑھا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پھر وہ دانیال صاحب جو وکیل ہیں وہ بیرسٹر دانیال صاحب وہ پھر باہر چلے گئے اور باہر جا کے پھر بعد ازاں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو جو ہے صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ عمران خان صاحب کن حالات میں وہ تو بڑے اچھے حالات میں ان کو تو VIP پروٹوکول ملا ہوا ہے ایک طریقے سے ان کے پاس تو ساری چیزیں ہیں جن میں جو عام قیدی کو میسر بھی نہیں ہے. اس طریقے سے ان کا موقف تھا. تو بات یہ کہ انہوں نے یہ بات تو کر دی لیکن بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر دانیال صاحب کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور باقاعدہ وہ کوٹ پہن کے چلے گئے جبکہ ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ MNAs بھی ہیں اور وہ MNA پاکستان مسلم یونین کے ہیں تو ان کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا کیا کام ہے اس طریقے سے. تو لیکن وہ وہاں چلے گئے اور بعد میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا اور اس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہر چیز وہاں میسر ہے, کوئی بھی نہیں. سب لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں وہ ڈیڈ سیل میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ان کو سارا VIP پروٹوکول مل رہا ہے. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. تو باقاعدہ وہ کوٹ پہن کے, کالا کوٹ پہن کے, وکیل کا کوٹ پہن کے پہنچ گئے جبکہ وہ اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ نون کے MNA بھی ہیں تو ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں اسی سماعت کے بعد جو ہے پھر میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کس قسم کے بیانات, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, غلط بیانی کی جا رہی ہے. مذاکرات تو ہونے ہی نہیں ہے, مذاکرات میں کسی سے کروں گا ہی نہیں اور ان لوگوں سے مذاکرات کا کیا ضرورت ہے. مذاکرات تو صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں ایک ہی آدمی جو طاقتور ہے اسی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کہا کہ یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ ایک طریقے سے یہ نہیں ہو رہے ہیں اور میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں. اس طریقے سے موقف ظاہر کیا اور کہا کہ یہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مذاکرات ایک طاقتور آدمی سے ہی ہو سکتے ہیں, ان چوروں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو اس قسم کے بات کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو بیان بازی مذاکرات کے سلسلے میں اخباروں میں چھپ رہی ہے غلط ہے, ہم مذاکرات بالکل نہیں چاہ رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ویسے دیکھا جائے تو رؤف حسن صاحب کا بھی کل ایک بیان آ گیا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں عمران خان صاحب سے جیل میں ملا تھا اور عمران خان صاحب نے بھی یہی عندیہ دیا ہے کہ مذاکرات کسی صورت میں نہیں ہوں گے ان چوروں سے, اور ایک طریقے سے مذاکرات جن سے ہونے ان سے ہی ہو سکتے ہیں ورنہ کسی سے نہیں ہو سکتے. اب ایک طریقے سے دو بیانات آ گئے. پہلے تو کل پرسوں جو بیان ہم نے خود اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب کو جو ہے ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیم کے ساتھ اور اس میں تحریک انصاف بھی ہوگی, لہذا جو ہے وہ حکومتی پارٹیوں سے ملاقات کریں, مذاکرات کریں. ایک طریقے سے یہ بھی بیان پہلے آیا تھا لیکن پھر اب ان کا خود بھی یہ بیان آ گیا اور ساتھ میں رؤف حسن صاحب کا بھی بیان آیا ہے. لیکن رؤف حسن صاحب کے بیان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی چیئرمین نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب اگر خود کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ بھلی کریں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو جو پہلے اناؤنسمنٹ تھی وہ کیا تھی, اور اگر عمران خان صاحب کے بغیر یا عمران خان صاحب کے پارٹی کے بغیر اگر مذاکرات ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ. کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے عمران خان صاحب نے بڑا زبردست قسم کا یو ٹرن لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بات صحیح ہے, رؤف حسن خان صاحب کی بات صحیح ہے, یا گور خان صاحب کی بات صحیح ہے, یہ تو ظاہر وقت بتائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آج ایک اور کوئی اسی پہ کوئی اسٹیٹمنٹ آیا گیا تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اب بات کرتے ہیں کل جو ہے ایک جج ہیں افضل مجوکا صاحب جو ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ اگر میں
10 دن تک جو زندہ رہا تو میں جو ہے عدت کے نکاح کا کیس جو ہے جو میرے پاس آیا ہے میں اس میں بہترین فیصلہ کروں گا، لیکن شرط یہ کہ میں زندہ رہا تو میں اس پہ فیصلہ کروں گا۔ اب ظاہر ہے اس میں مختلف ایک طریقے سے تبصرے شروع ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا افضل منجوکا صاحب اس کیس میں آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ کیس جب پہلے سماعت ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ ارجمن صاحب جو ہے ایک جج تھے، اور وہ جب اس کی سماعت کر رہے تھے اور فیصلہ دے رہے تھے عدت میں نکاح کا، اور وہ فیصلہ محفوظ تھا، لیکن اس پہ یاد ہوگا ہم نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ وہ اس میں جو ہے ایک دم سے خاور مانیکا صاحب آ گئے اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ایک طریقے سے، اور پھر وہ بہت ہنگامہ بڑا، ہم نے پہلے بلاگ میں بتایا تھا کہ اس ہنگامے میں تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت کے اندر بھی ہوا، عدالت کے باہر بھی افضل خاور مانیکا صاحب کے اوپر جو ہے ایک طریقے سے حملہ کر دیا تھا لوگوں نے، وکلا نے حملہ کیا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ کیس ایک طریقے سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں پھر ظاہر ہے کہ ارجمن صاحب نے جو اس وقت کے جج تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس فیصلے کو اس کیس کو جو ہے آگے اس کی سماعت نہیں کروں گا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھ دیا تھا اس وقت کی انتظامیہ کو، اور انہوں نے کہا تھا معذرت ظاہر کر دی تھی کہ ہم جو ہیں میں جو ہوں اس کیس میں اگلی سماعت میں اس کیس کو نہیں سنوں گا۔ تو اس طریقے سے پھر یہ کیس جو ہے یہ افضل صاحب کے پاس آ گیا، اور افضل صاحب نے جب کل یہ سماعت کی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ آپ آج ہی اس کا فیصلہ سنا دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں اب یہ نہیں، میں اس کو اگلے 10 دن میں اگر زندہ رہا تو میں اس کو اگلے 10 دن میں اس کیس کو نمٹا دوں گا۔ اس طریقے سے بات کیا۔ بہت سے لوگوں اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے روٹین کا ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے لوگ جاتے ہیں باہر اور کہتے ہیں اچھا بھائی چلتے ہیں پھر ہم واپس آئیں گے، اللہ نے اگر زندگی جو دی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس پہ اس قسم کے بھی ایک اینگل ہے، دوسرا اس کے علاوہ دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک طریقے سے خوف زدہ ہو کے جو ہے افضل صاحب نے اس قسم کا یہ جملہ کہا ہے، اور وہ جو ہے ایک طریقے سے ریاست جو ہے اپنے فیور کا جو ہے فیصلہ دینا چاہتی ہے۔ اس طریقے سے ہی بات ہوئی، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے تو اس قسم کی یہ سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن اور لوگوں سے جب بات ہوئی تو وکلا کا کہنا تھا کہ نہیں یہ ایک روٹین کا جملہ ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے کہا ہے کہ جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تو یہ ایک روٹین کا جملہ ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 10 دن اگر میں زندہ رہا تو یہ فیصلہ کروں گا، لیکن بہرحال تحریک انصاف کے لوگوں نے اس قسم سے بات کی، لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے ایک روٹین کا جملہ ہے، اس پہ جو ہے کسی کو اس قسم کی جو ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کوئی اور مزید کنٹروورسی پیدا ہو، لیکن بہرحال ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو گئی، کیونکہ کنٹروورسی ہے کہ یہ بھی ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے بھی ایک طریقے سے یہ عندیہ دے دیا کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے کنارہ کشی ہے، ان کی انٹرفیئرنس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں دلیری سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہم دلیری سے مقابلہ کر کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس عدلیہ سے ختم کر سکتے ہیں۔